बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं को महमूद नियादी आखिन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सबसे पहले अपने एक बहुत मोहतरम व्यूअर जनाब सिद्दीक साहब, उनका ख़त मौसूल हुआ इंग्लैंड से और उन्होंने काफ़ी सारी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उनकी पेशकश का भी शुक्रिया। मैंने आपको कहा था कि मैं रावलपिंडी कैंट में रहता हूँ, आप मुझे ख़त लिख सकते हैं, तो आज उनका प्यार भरा ख़त मौसूल हुआ। अल्लाह पाक उनको और ज़्यादा तरक्कियाँ दे। और उन्होंने एक ऑफ़र भी की कि आप किताब लिखें और वो मुकम्मल तौर पर उस किताब को स्पॉन्सर करेंगे। तो सिद्दीक भाई बहुत शुक्रिया, शाद रहें, आबाद रहें। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, इतना कुछ मेरे बस में नहीं है, लेकिन आपकी मुखलसाना पेशकश का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने न सिर्फ वो ख़त खुद पढ़ा बल्कि अपनी सारी फैमिली को चौड़ा हो के पढ़ाया कि आज मेरे एक जो है वो फ़ैन ने बरतानिया से ख़त लिखा है। तो सिद्दीक भाई अल्लाह पाक आपको और आपकी फैमिली को बहुत खुश रखे और आप शाद रहें, आबाद रहें। जो आपने कारोबार बताया अल्लाह पाक उसमें दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की अता करे। अब आते हैं अपने वीलॉग पे। आज का वीलॉग हमारा एक जो है वो जिस तरह मैंने बताया हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का। आज 2 से 3 सफ़े मज़ीद उसके आपको सुनाऊंगा कि रवैया कैसा था उस वक्त, पाकिस्तानी क़यादत का रवैया कैसा था और वो किस किस्म के फ़ैसले ले रही थी। इसके अलावा आज आपको रियासत का पागलपन बताना है कि रियासत किस हद तक पागल हो चुकी है 2 मसाइल पे। एक आज इमरान खान का आपको कमरा दिखाना है जिसके बारे में भाड़े के टट्टू वो बकवास करते रहते हैं कि 6 कमरे दिए हुए हैं और 7 कमरे दिए हुए हैं और वहाँ खान साहब जो है ना वो मुर्गे खाते हैं और बकरे खाते हैं। आज आपको अपनी आंखों से कमरा दिखाऊंगा जो आज सरकारी तौर पे इमरान खान इसमें अदालत में जो सहूलियात हैं वो बताई गई हैं कि ये सहूलियात इमरान खान को दी गई हैं, वो सहूलियात आपको कमरे में नज़र आएंगी। इसके अलावा आज वाकई एक ओरिजिनल नहत्ती लड़की के बारे में आपको बताना है कि वाकई वो नहत्ती लड़की है और उस नहत्ती लड़की से दुनिया की ये 8वीं एटमी ताकत वो थर थर कांपती है और उसकी जो कांपे हैं वो टांग जाती हैं। ये क्या मामला है ये भी आपके साथ शेयर करूंगा और हम शुरू भी यहीं से करेंगे। आपने कभी सुना होगा कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से। ये बेनज़ीर के लिए भी कहा गया और मरियम नवाज के लिए भी कहा गया। पहली बात जो है वो ये कि ये दोनों लड़कियां नहीं थी, ये ठीक ठाक बुढ़ोड़ान बुढ़ड़ियान नानियाँ दादियाँ वो लड़कियां नहीं थी। दूसरी बात ये कभी भी निहत्ती नहीं थी, इनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट थी, इनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा जो है वो हिस्सा था, इनके पीछे बड़े बड़े ख़ानदान थे, इनके पीछे अरबों रुपए की करप्शन थी और इनके पीछे सिरे महल थे, एवन फील्ड थे और इसके अलावा जो है ना वो मेफेयर थे। ये कभी भी निहत्ती नहीं थी। ये लोगों के जज्बात भड़काने के लिए और अपने सपोर्टर्स को राग़िब करने के लिए कि जी निहत्ती, बिल्कुल ये निहत्ती नहीं थी। इनके बड़े बड़े ऊंचे तल्लुकात थे और उन तल्लुकात का फ़ायदा अभी आप देख रहे हैं कि ये तल्लुकात। हाँ, निहत्ती लड़की एक है जिसका नाम है सनम जावेद खान। सारे मुकदमात में जो है वो ज़मानतें होने के बावजूद रात को 2.5 घंटे उसके ख़ानदान को इंतज़ार कराया गया। वो बाहर खड़े रहे और जब सनम जावेद बाहर आई तो वहाँ पे कोई 100 शेर जवान एलीट के, पुलिस के, पता नहीं किस किस के, वो जो है ना रियासत पागल और बावली होकर वहां पहुंच गई गुजरांवाला के बाहर और वो निहत्ती लड़की हाथ में तकिया लेकर उन पुलिस वालों के साथ बैठी और गुजरांवाला चली गई। इसको कहते हैं निहत्ती लड़की। ये भाड़े के टट्टू, ये लिफाफे लेने वाले, ये पीले लिफाफे लेने वाले कि जी फलां कोई यहाँ पे ये निहत्ती लड़की नहीं है जी, खासकर इन 2 खानदानों की कतई तौर पे
اور ٹھیک ٹھاک یہ مال کو ملے ہیں اور مل رہے ہیں. اس لیے اگر کبھی ان کو جیل ہوئی جو ان کے اپنے وہ اعمال یا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوئی، لیکن جیل میں بھی ان کو دیکھ بھال کرنے والے ہوتے ہیں. جیل میں کیونکہ بقول آئی جی عباس خان 25,000 کرمنل نون لیگ نے پولیس میں بھرتی کیا جو اس وقت بڑے بڑے عہدوں پہ ہے. اور پھر پتہ ہے آپ کو نون لیگ اور کرمنلز یہ لازم و ملزوم ہے، ان کو ہر چیز ان کو جیل میں ملتی ہے. جس طرح ان کی جیل ہوتی ہے نا، وہ ہر کسی کو پتہ ہے. اگر کوئی نہتی لڑکی اس وقت پاکستان کے سسٹم میں موجود ہے اور جس پہ سسٹم باولا ہے، پاگل ہو چکا ہے، وہ ہے صنم جاوید خان. اس کے علاوہ ایک اور آپ کے ساتھ رپورٹ شیئر کرنی تھی. وہ رپورٹ ہے پتن کی. پتن نے اپنا سارا آڈٹ الیکشن کا مکمل کر لیا ہے اور پتن نے سیٹیں دی ہیں پی ٹی آئی کو 182 کہ 182 سیٹوں پر وہ پی ٹی آئی کامیاب ہوئی ہے. اور پی ٹی آئی کی جتنی بھی مخالف جماعتیں تھیں ملا کر ان کی جو ہے وہ 60 سیٹیں بنی ہیں، 60 سیٹیں، اور 182 سیٹ وہ پی ٹی آئی نے جیتی ہے. یہ پتن نے ایک بین الاقوامی فرم ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا فرانزک یا آڈٹ جہاں سے مرضی ہے آپ لوگ کرا لیں، 182 سیٹیں وہ پی ٹی آئی نے جیتی ہیں. اس کے علاوہ پتن نے رپورٹ میں کہا ہے کہ اس وقت کی جتنی بھی انتظامیہ تھی، چاہے وہ کے پی کے کی تھی، چاہے وہ بلوچستان کی تھی، سندھ کی تھی، پنجاب کی تھی، وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے الیکشن کمیشن کو دھاندلی میں. پھر یہ کہ ان کو کہیں اور سے ان کیونکہ وہ حکومتیں کیا تھیں آپ کو پتہ ہے، وہ کیا حکومتیں تھیں، نگران حکومتیں، ان کو کوئی اور فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا. اور یہ کوئی اور یہی پاکستان کی جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے، یہی کوئی اور، یعنی وہ حکومتیں ملوث تھیں اور پھر ان حکومتوں کے پیچھے کوئی اور تھا. ہم تو نریندر مودی کو کہیں گے کہ ان کا نعرہ تھا کہ آپ کی بار 400 پار، تو انہوں نے اتنی زیادہ محنت کی، اتنی انہوں نے کمپین چلائی. صرف سکندر سلطان راجہ کو وہ تقریباً جو ہے نا 1300 یا 1400 روپیہ مارتے، کیونکہ اس کی کل اوقات اتنی ہوگی راشی کی اور جو ہے نا وہ غلیظ کی. اس کو 1400-1500 روپے دیتے اور 2 دن پہلے بلوا لیتے دہلی میں، اور فارم 47 پہ آپ کو 400 کیا آپ کو 450 سیٹیں دے دیتا. بہرحال آپ نے غلطی کی ہے اور آپ نے سکندر سلطان راجہ کی خدمات نہیں لی، لہذا آپ نتیجہ بھگتیں. 400 سیٹیں آپ کو نہیں ملی. آپ یہ اس کو آپ کہتے فارم 47 اس کو دستخط کر کے جو ہے نا وہ پہنچا دیے جاتے. بہرحال پتن نے مزید کہا ہے کہ 60 ارب روپیہ اس قوم کا لگا، لوگوں کو تربیت دی گئی، سارے مراحل مکمل کیے گئے. اور جب اصل چیز آئی، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جتنے بھی ہم آروز کو گالیاں دیتے ہیں تو ان کی رپورٹ کے مطابق آروز کا بھی اتنا زیادہ قصور نہیں ہے. پتن کی رپورٹ کے مطابق خالی فارم پہ آروز کے سائن لے لیے گئے تھے اور پھر بعد میں انہوں نے خود تیار کیے. آروز کے سائن موجود تھے، سٹیمپ موجود تھی، لیکن ان کا کرنا کیا تھا، یہ کوئی اور جو ہے نا انہوں نے وہ سارا کچھ اور سکندر سلطان راجہ نے مل کر کیا. یہ ہے پتن کی رپورٹ. اب آتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے عمران خان کا کمرہ. یہ یہاں پہ جو کرائے کے ٹٹو ہیں، جو بھاڑے کے ٹٹو ہیں، جو فور سیل ہیں، جن کے ذہن، جن کی زبانیں وہ کرائے پہ سوچتی اور چلتی ہیں، انصار باسی، منصور علی خان، کامران شاہد، سلیم صافی، غریدہ فاروق، یہ سارے، یہ کمرہ آپ کے سامنے ہے. یہ ہے جی وہ محل جس میں عمران خان کو وہ رکھا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سنگل جو ہے وہ وہاں پہ میٹرس پڑا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کرسی پر خان صاحب کی شرٹ پڑی ہے. آپ ذرا زوم کر کے دیکھیں تو سامنے کپڑے ٹنگے ہوئے اور وہ واش روم آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے باہر بیسن ہے.
اور بیسن کے ساتھ واش روم اور آپ کو سیم زدہ دیوار نظر آ رہی ہے، یہ وہ محل ہے۔ اور پھر جو رائٹنگ ٹیبل کو آپ دیکھیں تو یہ وہ رائٹنگ ٹیبل ہے جو تھڑوں پہ بیٹھے ہوئے چائے وغیرہ بیچتے ہیں، یہ وہ رائٹنگ ٹیبل ہے جو خان صاحب کو دی گئی ہے، یہ وہ محل ہے۔ اور روم کولر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ کے گھروں میں ہر تقریباً عام گھر میں موجود ہوگا وہ روم کولر، اور ایک ایل ای ڈی آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اس ایل ای ڈی پہ سزا یہ ہے کہ صرف پی ٹی وی دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ محل ہے جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے، اور وہ ریمنڈ ڈیوس کے وکیل کی بیٹی عظمہ بخاری کہہ رہی تھی کہ ہم خان صاحب کا اے سی نہیں اتاریں گے، تو بی بی اس میں اے سی ہوگا تو آپ اتاریں گے نا، اور آپ کی جو اوقات ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، خیر آپ جو ہے نا جن عہدوں پہ بیٹھی ہیں ہر کسی کو پتہ ہے۔ تو بہرحال جی یہ آپ کے سامنے ہے، اس میں آپ اس کو زوم کر کے دیکھ لیں، آپ کو جائے نماز نظر آئے گی، آپ کو کتابیں نظر آئیں گی اور ایسی چیزیں وہ نظر آئیں گی۔ یہ عمران خان کا کمرہ ہے جو سرکار نے سپریم کورٹ میں خود فہرست جمع کروائی ہے کہ یہ ہم نے عمران خان کو جو ہے وہ چیزیں دی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ کچن دکھایا گیا ہے، کچن میں 3 جو ہے وہ باکس ہیں، ان میں دالیں پڑی ہیں، ان میں مسالے پڑے ہیں، ان میں تھوڑا سا آٹا پڑا ہے۔ پھر ایک جو ہے وہ دکھائی گیا ہے کوریڈور بیرک کا، وہ چھوٹا سا، وہاں پہ دن میں 2 دفعہ جو ہے وہ عمران خان کو واک کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہ وہ سارے جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ یہ خان صاحب کی جو ہے وہ یہ خان صاحب کا کمرہ ہے۔ چی گویرا نے کہا تھا نا، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بے حس قوم کا خیر خواہ ہونا بھی سیدھی سیدھی خودکشی ہے۔ تو یہ کمرہ دیکھ کر، یہ کوریڈور دیکھ کر، یہ سارا کچھ دیکھ کر جو ہے وہ چی گویرا کی واقعی وہ بات یاد آتی ہے کہ ایک بے حس قوم کا وہ خیر خواہ ہونا۔ اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایک کرپٹ معاشرہ، ایک جو ہے وہ غلیظ معاشرہ یا نظام حکومت، معاشرے کی بات نہیں کرتے، وہ دیانتداری کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ دیانتداری اتنا بڑا اور بھاری بوجھ ہے کہ یہ کوئی بھی، میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ آپ خلفائے راشدین پہ جائیں، 4 ہے نا، نمبر گیم کو چھوڑیں، 4 بہترین بندے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، یعنی حضرت ابو بکر صدیق، اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ حضرت عثمان ابن عفان اور مولا علی علیہ السلام، یہ 4 بندے تھے نا۔ ان 4 میں سے سٹیٹس کو نے 3 کو قتل کیا، شہید کیا، یعنی سوائے حضرت ابو بکر کے، یعنی حضرت عمر شہید ہوئے، عثمان ابن عفان شہید ہوئے، مولا علی شہید ہوئے۔ سٹیٹس کو برداشت نہیں کرتا، سٹیٹس کو سے برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ بہت بھاری بوجھ ہوتا ہے دیانتداری کا۔ سٹیٹس کو آپ غور کریں، فضل الرحمان جو کچھ کہتا رہے، کچھ بھی نہیں کہیں گے اس کو، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ سٹیٹس کو کی پارٹی ہے۔ فضل الرحمان سٹیٹس کو کا بندہ ہے، اور فضل الرحمان کو سب سے زیادہ غصہ کس بات کا ہے کہ جب یہ چوری کا مال بانٹ رہا تھا تو اس کو کیوں کم حصہ ملا؟ ایم کیو ایم کو 25 سیٹیں مل گئیں اور اسے جو ہے نا وہ پہلے سے بھی کم ملی، یعنی یہ۔ اور اب واقفان حال کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے شرط رکھی تھی، شرط کہ ہمیں اگر حکومت ملے تو اس میں فضل الرحمان نہ ہو۔ یہ فضل الرحمان صاحب کو بھی اطلاع دے دوں، یہ بھی بات باہر آ گئی ہے۔ اور یہ بھی کہا نواز شریف نے کہ فضل الرحمان کے وزراء وہ انت مچاتے ہیں، وہ انت مچاتے ہیں، یعنی مچاتے تو سارے ہیں، سارے انت مچاتے ہیں، لیکن فضل الرحمان کے وکلاء وہ انت مچاتے ہیں کہ جو سنبھالے نہیں سنبھلتا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ بھی اندر کی خبر ہے۔ تو فضل الرحمان کو کوئی کچھ نہیں کہتا، آرمی چیف، آرمی اسٹیبلش، کیا وہ کیا نہیں کہتا کہ ہم یہ کر دیں؟ انہیں پتہ ہے اصل میں سٹیٹس کو کا بندہ ہے، اصل میں پارٹی سٹیٹس کو کی ہے، ہمیں بڑکے ہیں۔ خان صاحب سٹیٹس کو کے نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں سسٹم باولا ہے، پاگل ہو چکا ہے، سسٹم کو 14 ٹیکے لگنے کی ضرورت ہے، لیکن سسٹم باول ہے اور پاگل ہے۔ یہ کمرہ آپ نے دیکھ لیا، کچن دیکھ لیا، اس کے علاوہ آپ نے کوریڈور دیکھ لیا، یہ سارا کچھ خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سلمان بن عبد الملک نے، اموی بادشاہ نے عمر بن عبدالعزیز کو خود جو ہے وہ نامزد کیا اپنے بعد خلیفہ، لیکن جب عمر بن عبدالعزیز اپنی پہ آئے اور 3 براعظموں میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا،
اور جائیدادوں پہ قبضے کرنے والا کوئی نہیں تھا، مال چھیننے والا کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 38 سال کے خلیفہ کو زہر دے دیا، یعنی 4 میں سے 3 وہ خلفاء، ان کو 7 شامل کریں، عمر بن عبدالعزیز کو 5 ہو گئے، 4 اس کے ساتھ شامل کریں مولا حسین علیہ السلام کو، پرنس آف جنہ، ان کو شامل کریں، ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ یعنی آپ ان کی لسٹ بنائیں نا، یہ 6 خلفاء بنتے ہیں، 6، یعنی 6 خلفاء میں سے کتنوں کو؟ 5 کو شہید کیا گیا، 5 کو 6 میں سے۔ اب بتائیں، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ سٹیٹس کو کے بندے نہیں ہیں، یہ ہمارے کام کے نہیں ہیں، لہذا سسٹم باولا ہے۔ صنم جاوید کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک مڈل کلاس فیملی کی ایک کارکن، کیا ہے صنم جاوید؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ بس وہ خان صاحب کی سپورٹر ہے، تو سسٹم باولا ہے کہ نہیں جی۔ تو فضل الرحمان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اختر مینگل کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، وہ جو مرضی یہ کرتے رہیں، کیونکہ وہ سٹیٹس کو کے بندے ہیں، وہ آلو کی طرح ہر سبزی میں فٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ آج آپ کو 2 صفحے اور بتاؤں گا، اور آپ جو ہے وہ سنیں اور سر دھونے ہماری شکست کی کہانی۔ جنگ کا تعلق سیاست کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے سیاسی رہنما نے کہا تھا، باہر کے، یا چرچل تھے یا ابراہم لنکن تھے، ان دونوں میں سے ایک، کہ جنگ اتنا سیریس معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو جرنیلوں پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اب اندازہ کریں، جنگ کا تعلق سیاست کے ساتھ ہوتا ہے۔ جنگ قوم کے سیاسی عزائم اور حقوق کے تحفظ اور تکمیل کے لیے لڑی جاتی ہے۔ جنگ لڑنے یا نہ لڑنے کا فیصلہ مرکزی حکومت کرتی ہے۔ افواج اس کا آلہ کار یا ہتھیار ہوتی ہیں، جنہیں حکومت ہائی کمان کے ذریعے استعمال کرتی ہے۔ حکومت ایک الگ تنظیم ہوتی ہے اور ہائی کمان الگ تنظیم، مگر پاکستان میں مرکزی حکومت اور ہائی کمان ایک ہی تنظیم تھی۔ یہ ایک اور مسئلہ، یعنی ہائی کمان یا صدر اور چیف آف آرمی سٹاف ہائی کمان یعنی وہ ایک ہی تھی، اور اس تنظیم پر صرف ایک فرد غالب تھا جو سربراہ مملکت بھی تھا اور افواج کا سپریم کمانڈر بھی۔ وہ بیک وقت سیاسی لیڈر بھی تھا اور فوجی لیڈر بھی، مگر اصل میں وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ فکرے پہ غور کریں، اصل میں وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا ذہن سیاسی تھا نہ فوجی، شرابی ضرور تھا۔ اس نے اتنی بڑی اور اتنی نازک حیثیت، ذاتی قابلیت اور پرخلوص جدوجہد سے حاصل ہی نہیں کی تھی، بلکہ اسے اس کرسی پر دھرا گیا تھا۔ یہ ایوب خان کا کارنامہ تھا جو اس نے قوم کو ان احتجاجی ہنگاموں کی بدلے میں سزا دینے کے لیے سر انجام دیا تھا۔ اپنے ویلاگز میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایوب خان نے کہا تھا کہ اس قوم نے مجھے کتا کہا ہے، میں اس قوم کو سور کے حوالے کر کے جاؤں گا۔ یہ ہیں وہ میں قوم کو، اپنی قوم کو سور کے حوالے کر کے جاؤں گا، اور وہ سور کے حوالے کر کے گئے۔ یہ کوئی یحییٰ خان نے خود عہدہ لیا تھا محنت کر کے؟ اس سے پہلے والا ویلاگ آپ نے نہیں دیکھا، اس میں دیکھے نا، بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے، اور کبھی کبھی بڑا مایوس کر دیتے ہیں آپ لوگ، یقین کریں کہ وہ اس سے پہلے والا ویلاگ دیکھیں کہ وہ یہاں پہ شراب ڈال کے چوستا تھا، یہاں یعنی یہ خاتون کے حلقے میں، وہ آپ نے نہیں دیکھا، وہ دیکھیں کہ یہ اپنی محنت سے پہنچا تھا۔ جی، سر انجام دیا تھا جو قوم نے اسے گدی سے اتارنے کے لیے برپا کیے تھے۔ جو ہنگامے ہوئے نا یا احتجاج ہوئے کہ گدی سے اترو، تو وہ یحییٰ کے حوالے کر گیا۔ یحییٰ خان ان بادشاہوں کے قبیلے میں سے تھا جو گالی دینے پر جو ہے وہ پھانسی اور تعریف کرنے پر انعام و اکرام دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ جو ہے، اگر آپ اس کی تعریف کریں گے تو وہ پھانسی اور گالی دیں گے تو انعام و اکرام۔ اس نے میجر جنرل کے عہدے کو مغل بادشاہوں کی طرح 5000 اور 7000 وغیرہ کا درجہ دے دیا۔ یہ پلیز سننا ہے، ایک بار اس نے ایک ہی دن میں 11 میجر جنرل بنا دیے، 11 میجر جنرل۔ آگے تبصرہ سنیں۔
پاک فوج کے ایک بڑے افسر نے یہ خبر سن کر کہا تھا ہم نے ایک ہی دن میں اتنے لانس نائک بنتے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ لانس نائک یعنی میرا خیال ہے جوان کے بعد جو ہے نا وہ لانس نائک ہوتا ہے، عام فوجی کے بعد۔ ایک دن میں ہم نے اتنے لانس نائک بنتے نہیں دیکھے۔ ابھی نہیں، ابھی آگے سنیں۔ قریبی حلقے بتاتے ہیں کہ یحییٰ خان نے بعض ترقیاں از راہ مذاق بھی دی۔ مثلا ایک کرنل کو وہ غلطی سے بریگیڈیئر کہہ بیٹھا۔ کرنل نے بہت احترام سے کہا سر میں کرنل ہوں۔ یحییٰ خان نے ہنس کر کہا اب کہہ دیا تو کہہ دیا، کل سے تم بریگیڈیئر ہو، اور وہ ہنسی ہنسی میں بریگیڈیئر بن گیا۔ پھر یہ مائنڈ کرتے ہیں کہ ہم پہ باتیں کرتے ہیں جی۔ فضا خوشامد، چاپلوسی اور موقع شناسی کی بن گئی۔ کئی فوجی افسر اپنے فرائض کو نظر انداز کر کے یحییٰ خان کے درباری بن گئے۔ عسکری قابلیت، سینیورٹی، ترقی کے لیے سلیکشن بورڈ وغیرہ کو بالائے طاق رکھ دیا گیا۔ پھر یحییٰ خان کا دربار دو جرنیلوں کے قبضے میں آ گیا۔ ایک تھا جنرل پیرزادہ اور دوسرا تھا جنرل عبدالحمید خان۔ جنرل حمید خان چیف آف سٹاف بنا اور پیرزادہ یحییٰ خان کا پرسنل سٹاف میں آ گیا۔ دوسرے لفظوں میں وہ مشیر خاص تھا۔ پیرزادہ ایوب خان کا بہت لاڈلا تھا۔ بریگیڈیئر کے عہدے پر اس کا ملٹری سیکرٹری تھا۔ وہ اچانک دل کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ پیرزادہ صحت یاب ہونے پر میڈیکل بورڈ نے اسے ایسے زمرے میں رکھ دیا جہاں اسے مزید ترقی نہیں مل سکتی تھی، سپرسیڈ کر دیا۔ گویا طبی نقطہ نگاہ سے وہ کوئی نازک اور دشوار ذمہ داری سنبھالنے کے لیے قابل نہیں رہا تھا، مگر یحییٰ خان نے پاکستان کے تخت پر بیٹھتے ہی پیرزادہ کو میجر جنرل بنا کر اسے جی ایچ کیو کی انتہائی نازک اور پیچیدہ پوسٹ ایڈجوٹنٹ جنرل کی دے دی۔ بتائیں، ڈاکٹروں نے لکھا کہ یہ کسی کھاتے کا نہیں ہے، دل کا مریض ہے، ایڈجوٹنٹ جنرل بنا دیا۔ پھر اسے اپنے پرسنل سٹاف میں لے لیا۔ یحییٰ خان عیاشیوں میں ڈوبتا چلا گیا اور پیرزادہ وسیع تر اختیارات حاصل کر کے ابھرتا آیا۔ کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پیرزادہ اور یحییٰ خان میں صرف یہ فرق تھا کہ یحییٰ خان صدر کہلاتا تھا اور عملاً ملک کی صدارت اور قسمت کس کے ہاتھ میں تھی؟ پیرزادہ کے ہاتھ میں تھی۔ ہمیں ایک بریگیڈیئر یاد آتا ہے جو 1971 میں ہائی کمان اور ایوان صدر سے وابستہ تھا۔ اس سے بات ہوئی تو اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان سیدھا بھارت اور روس کے پیٹ میں جا رہا ہے، مگر شام کے بعد ایوان صدر میں شراب پانی کی طرح بہتی تھی۔ ہم حکم کے پابند تھے، ہم اگر بولتے تو ہمیں یہی ایک جواب ملتا، وردی اتار دو اور گھر دفع ہو جاؤ۔ اسی ایک بریگیڈیئر کے نہیں، دسمبر 1971 کے بعد ساری فوج کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ جنرل پیرزادہ وہ منہ چڑھا شہزادہ تھا۔ اس کے لامحدود اختیارات سے فوجی اور سول افسر خائف رہتے تھے۔ وہ جس قدر نااہل تھا، فیصلوں میں اسی قدر آزاد تھا۔ یحییٰ خان کے سوا مرکزی حکومت اور ہائی کمان کا ہر ایک افسر اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ یحییٰ کے دربار کا دوسرا کرتا دھرتا جنرل عبدالحمید خان تھا، چیف آف جنرل سٹاف۔ یہ ایک صاف ستھرے ذہن کا سیدھا سادہ فوجی تھا، حکم اور ڈسپلن کا پابند۔ کالج میں یحییٰ خان کا کلاس فیلو تھا۔ اسے یحییٰ خان نے چیف آف جنرل سٹاف بنایا اور اسے اپنے سائے میں ایسا لیا کہ وہ یحییٰ خان کا ہم پیالہ بن گیا۔ صدر کی خوشنودی کی خاطر اس نے اپنا وہ کردار جس کی بدولت وہ نیک نام تھا قربان کر دیا۔ اتنے میں پیرزادہ ایوان صدر میں آ گیا اور صدر کے اعصاب پر آسیب کی طرح سوار ہو گیا۔ اس وقت جنرل حمید کا درجہ صدر کے بعد کا تھا، ظاہر وہ چیف آف جنرل سٹاف تھے۔ یہ درجہ چھن گیا تو حمید اور پیرزادہ میں رسا کشی شروع ہو گئی۔
اس سے صورت یہ پیدا ہو گئی کہ جب بھارت پاکستان کو ختم کرنے کے لیے اپنے ملک کو فوجی کیمپ اور گولہ بارود کا سٹور بنا رہا تھا اور فوجیں مشرقی پاکستان کے ارد گرد جمع کر رہا تھا، اس وقت پاکستان کے ایوان صدر کے اندر 2 جرنیل اقتدار کی جنگ لڑ رہے تھے۔ یحییٰ خان کی روزمرہ مصروفیات کا یہ عالم تھا کہ وہ صرف 2 گھنٹے دفتر میں بیٹھتا اور ضروری فائلیں گھر منگوا لیتا تھا، مگر ان فائلوں کو اس نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ شام کے بعد تو وہ ہوش میں ہی نہیں ہوتا تھا۔ جی، ایک بات آپ سے واضح طور پہ کر دوں کہ اگر آپ نے ویورشپ نہیں دینی، آپ نے چینل کو سبسکرائب کرانے میں مدد نہیں کرنی، آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچانا، ویڈیو شیئر نہیں کرنی، تو پھر آپ مجھے واضح طور پہ بتا دیں۔ میں جو اتنی زیادہ محنت کرتا ہوں، میں بالکل آپ کا شکریہ ادا کر کے اور آپ کو سلام کر کے اپنا یہ چینل کلوز کر دوں گا، آپ کی سمع خراشی نہیں کروں گا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی روزیوں میں وسعت اور دسترخوانوں کو وسیع کر دے۔ اور آخر میں صدیق بھائی کو ایک بار پھر پیار بھرا سلام، اور ان سے شکوہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خط میں اپنا واٹس ایپ نمبر نہیں لکھا، ورنہ ان سے رابطہ رہتا۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔